बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा का एक राज इमरान खान ने क्यों खोला, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ के गिर्द जो कानूनी शिकंजा है और ये किस तरह इसमें दोबारा फंस गए हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर असम्बली तोड़ने के मुतालिक क्या फैसला हुआ, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, ये जो राज है जनरल कमर जावेद बाजवा का, ये राज हमें बताएं कि क्या है। और अब खान साहब ने तो इसे पर्दा उठा दिया है और इसका जवाब तो खैर नहीं आएगा। कुछ जराए हैं आपके जो दावे तो करते हैं, आपसे राब्ते में भी रहते हैं, आपको बताते भी हैं, लेकिन क्या ये राज क्या है और क्या इसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा? देखिए हाशमी साहब, एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने 3 नए दावे किए हैं और इन 3 नए दावों में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब पर एक नया इल्जाम लगाने की कोशिश भी की है। और इसी इल्जाम के जवाब में अब इमरान खान साहब को मजबूरन जनरल कमर जावेद बाजवा का एक राज भी खोलना पड़ा है। पहले जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए दावे किए हैं वो अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो हाशमी साहब, जो तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की थी जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों के मुतल्लिक। अगर आप उस स्टोरी को देखें, उसको पढ़ें, तो कम से कम उस स्टोरी को पढ़ने से यह तासुर मिलता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना ने गैर कानूनी असासे बनाए। अब इस पर जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे, उस वक्त एक जवाब आया था और उस जवाब में यह कहा गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना के जो असासे हैं ये कानून के मुताबिक हैं और टैक्स रिकॉर्ड में डिक्लेयर्ड हैं। लेकिन अब हाशमी साहब, जराए से जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों की कुल मालियत के हवाले से कुछ दावे किए गए हैं, क्योंकि अहमद नूरानी की जो स्टोरी थी उसमें यह कहा गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा, इसी तरह उनके समधी और उनकी पूरी जो फैमिली है, इसके असासों की मालियत 12.7 अरब रुपए के करीब बताई गई थी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के जो करीबी जराए हैं, या आप ये कह लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा, वो ये दावा करते हैं कि मेरे पास जो कुल दौलत है या मेरे पास जो कुल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुल मालियत 45 से 50 करोड़ रुपए तक है। कोई मेरे पास 12.7 अरब रुपए तक के असासे नहीं हैं। और ये जो 45 से 50 करोड़ रुपए के मेरे पास असासे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हैं DHA में, और फौज के जो कवानीन हैं उन कवानीन के मुताबिक मुझे ये प्रॉपर्टीज मिली हैं। और जो मैंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं वो मैंने एक कानूनी ज़ाब्ता कार के तहत खरीदी हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का एक मौक़िफ़ तो ये सामने आया है। उसके बाद अब जनरल कमर जावेद बाजवा ये मौक़िफ़ भी देते हैं कि एक रिहायशी प्रोजेक्ट है हाशमी साहब, सुख चैन के नाम से, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े आप ये कह लें कि आलीशान किस्म के अंदर आलीशान किस्म के फ्लैट्स वगैरह और अपार्टमेंट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर बने हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक उनका अपार्टमेंट है जो उन्होंने अपनी अहलिया के लिए लिया है, उनकी अहलिया के नाम पर है, और उनकी कुल प्रॉपर्टी इतनी है। ये उनका दावा है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि उनका ये दावा दुरुस्त है, उनका सिर्फ ये दावा हम अपने व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं। अब उसके बाद हाशमी साहब, अभिनंदन के मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब जराए से आप ये कह लें कि एक इंकशाफ किया है या एक दावा किया है, और इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद हो रही है बहुत ज्यादा, उससे कुछ तवज्जो भी हटाई जा सके, क्योंकि ये जो दावा है ये किसी हद तक एक नॉन फैक्ट भी था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक इंकशाफ ये किया है अपने जराए से कि जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को जब कैप्चर कर लिया पाकिस्तान ने, तो उसके बाद भारत ने अपने जो मिसाइल थे उनका रुख पाकिस्तान की एयर बेसिस की जानिब कर लिया था
اور بھارت نے یہ پلان کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کے ایئر بیسز کو ہٹ کرے گا، اور اس وقت پھر بھارت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ ایک میزائل داغیں گے پاکستان پر تو ہم پھر یہاں سے 3 میزائل فوراً داغیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ پوری فوج کا فیصلہ ہوگا۔ عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب کو آن بورڈ لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذرائع سے یہ جو خبر سامنے آئی ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس پوری صورتحال کا ایک کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کریں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح کا ایک کام کیا تھا اس وقت۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کے متعلق بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نیا الزام لگانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک راز بھی کھولنا پڑا۔ پہلے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ذرائع سے 2 ٹیلی فون کالز کا بھی ذکر کیا، اور اس دعوے میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ مجھے 2 مختلف مواقع پر 2 فون کالز آئیں۔ ان میں سے جو پہلی کال تھی یہ چودھری پرویز الہی کی تھی، اور چودھری پرویز الہی نے جب مجھے پہلی کال کی تو مجھ سے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد تو آ گئی ہے، اب میں کیا پی ڈی ایم کا ساتھ دوں یا میں تحریک انصاف کا ساتھ دوں، میں اس معاملے پر بڑا کنفیوز ہوں۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تو چودھری پرویز الہی کو یہ کہا کہ میں مکمل طور پر غیر سیاسی ہوں، فوج مکمل طور پر نیوٹرل ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد چودھری پرویز الہی کی دوبارہ مجھے کال آ گئی، اور دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ مونس الہی کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اب یہ دعویٰ کیا، تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ شاید تحریک انصاف کا غم و غصہ کم کرنے کے لیے، کہ یہ دعویٰ کیا کہ پھر میں نے چودھری پرویز الہی کو کہا کہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ کریں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر تحریک انصاف کی سپورٹ کریں، لیکن میں نے یہ کہا کہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ذرائع سے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مختلف پارٹیز کے اندر مختلف لوگ ان کے دوست ہیں۔ پرویز خٹک کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ میرے قریبی دوست ہیں، مفتاح اسماعیل میرے دوست ہیں، فروغ نسیم میرے دوست ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ شخصیات میری دوست ہیں۔ اس وجہ سے چودھری پرویز الہی جو کہ میرے ادروائز ذاتی حیثیت میں دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے ذاتی حیثیت میں کال کی تھی، مجھے آرمی چیف کے طور پر کال نہیں کی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں چودھری پرویز الہی جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے کیوں مشورہ مانگیں گے؟ ایک آرمی چیف تھے وہ، اسی وجہ سے وہ مشورہ مانگ رہے تھے کہ آپ کا موڈ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس جانب کھڑی ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور جو دعویٰ ہے جس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ سب سے عجیب و غریب ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے، اور یہ دعویٰ ہے اعظم سواتی کے متعلق۔ اب اعظم سواتی نے ظاہر ہے کہ یہ الزام عائد کیا تھا، اور اس الزام کی ابھی تک باقاعدہ آفیشلی کوئی تردید نہیں آئی تھی۔ اعظم سواتی نے یہ الزام عائد کیا تھا پریس کانفرنس میں کیمروں کے سامنے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا، پھر ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا، اور ایجنسیز کے اہلکاروں نے انہیں برہنہ کیا۔ یہ اعظم سواتی کا الزام تھا، اور اعظم سواتی نے پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی اہلیہ کی ایک اصل ویڈیو خفیہ طریقے سے ریکارڈ کی گئی ہے، اور وہ ویڈیو ان کی اہلیہ کو بھجوائی بھی گئی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور یہاں تک اعظم سواتی کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ میں یہ ویڈیو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعظم سواتی اس وقت کتنے مجبور ہوئے ہوں گے۔ اب چونکہ اعظم سواتی یہ کہتے ہیں کہ انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا تھا، تو اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ کا اب ایک موقف سامنے آیا ہے ذرائع سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی ایک 73-74 سال کے بزرگ ہیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اعظم سواتی کے ساتھ اگر ان کو برہنہ کیا گیا ہے تو میں اس طرح کے احکامات جاری کروں۔ اگر کسی نے اعظم سواتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نچلے لیول پر کسی نے کام کیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے
کہ ایسا کام نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن اگر کیا گیا ہے تو نچلے لیول پر ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب ہاشمی صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ نچلے لیول پر ایک سینیٹر جن کی عمر 74 سال ہے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا جائے، اور آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف جن کو کتنی انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کرتی ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں ہونے والی جو ہیپننگ ہے اس حوالے سے بھی انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس آتی ہیں، ان کے ٹیبل پر آتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر اعظم سواتی کے ساتھ کچھ ہوا نچلے لیول پر بھی تو اس کا علم جنرل قمر جاوید باجوہ کو نہ ہو؟ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر بھی اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب جو میر جعفر اور میر صادق کے الفاظ استعمال کرتے رہے جلسوں میں، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جب میر جعفر کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ لفظ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک عام پرسپشن ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، اور خود فوج نے بھی اس کو اسی طرح پرسیو کیا، کیونکہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے لیے میر جعفر اور میر صادق جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سپہ سالار کے لیے میر جعفر اور میر صادق جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ذرائع سے یہ موقف دیا ہے کہ ہم نے تو اور ادارے نے عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ کام کیا، ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بہت افسوسناک ہے، یہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذرائع کا جو دعویٰ اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اس کے باوجود ہمیں افسوس ہے کہ عمران خان صاحب نے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا لیکن انہوں نے ہمیں میر جعفر جیسے القابات دیے اور میر جعفر جیسے خطابات دیے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ تو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے نئے دعوے، اس کے علاوہ بھی 3-4 اور اہم پوائنٹس ہیں لیکن پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک تو اس سے پہلے جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب مجھے ابتدائی دنوں میں باس کہتے تھے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے اس بات کو رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کبھی بھی باس نہیں کہا تھا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے اب ایک مرتبہ پھر ایک انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ایک انٹیلیجنس آفیسر جو کہ سول انٹیلیجنس آفیسر ہے، اس نے مجھے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، خاص طور پر جب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ میں سامنے آیا تھا اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے، تو اس وقت انہوں نے نون لیگ کو اپروچ کر لیا تھا اور نون لیگ کو کچھ یقین دہانیاں بھی کروا دی تھی۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی سول انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کس قسم کے خفیہ رابطے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی تھے، ظاہر ہے کہ 3.5 سال وہ ہمارے اتحادی رہے، میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، تو جب ہم نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور یہ ایک آپ کہہ لیں جب ایک کیمپین چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے اتحادیوں کو ساتھ رکھنا تھا اور اس وقت کی پی ڈی ایم یہ چاہ رہی تھی کہ یہ اتحادی ان کے ساتھ چلے جائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان اتحادیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے مجھے دبے لفظوں میں بتا دیا کہ اصل میں ہمیں کہاں سے اشارہ آ رہا ہے، کہاں سے ہمیں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں اور تحریک عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دیں۔ عمران خان صاحب کا کلیئرلی یہ تاثر تھا کہ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے اتحادیوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور دعویٰ بھی کیا تھا، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا، یعنی فوجی قیادت کو، کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں براہ راست عمران خان صاحب نے پیغام پہنچایا، اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ذرائع سے یہ موقف سامنے لے کے آئے ہیں کہ جب عمران خان نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اس تحریک عدم اعتماد کو رکوائیں، تو ہم نے جا کر پی ڈی ایم کی قیادت سے رابطہ کیا، اور اس دوران بلاول بھٹو کو بھی ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی
کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، عمران خان صاحب فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے دعوے کے مطابق یا ان کے ذرائع کے دعوے کے مطابق اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ اور بلاول بھٹو کی کوئی تلخ کلامی ہو گئی، اور پھر بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہم پبلک میں چلے جائیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کے دعوے کے مطابق، اور پبلک کو جا کر یہ بتائیں گے کہ جنرل باجوہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں نئے الیکشن کے لیے، اور جنرل باجوہ ہم پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ اب یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ ہے، لیکن ہاشمی صاحب کیا آپ مان سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو اتنی کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہو، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو یا کوئی بھی آرمی چیف ہو اس کو اس طریقے سے تھریٹ کر سکیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کے خلاف پبلک میں چلے جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک سٹوری جو ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہو، کوئی آرگومنٹس ہوئے ہوں دونوں طرف سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بلاول بھٹو آرمی چیف کے ساتھ تلخ کلامی کریں اور یہ کہیں کہ ہم پبلک میں چلے جائیں۔ بلاول بھٹو کے پاس کون سا ہائی مورل گراؤنڈ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں پبلک میں چلا جاؤں گا؟ لیکن بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد رکوانے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پر، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جیسے عمران خان صاحب فوری الیکشن چاہتے تھے اس طرح سے الیکشن ہو جائے۔ لیکن ہاشمی صاحب اب اس پر عمران خان صاحب کا ایک جواب یہ بھی آیا ہے کہ ان کو ہٹانے کی، یعنی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی جو پہلی سازش ہے یہ اس وقت شروع ہو گئی تھی جب جنرل فیض حمید کو پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور لگانے کی ایک کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پہلے بھی میرے پاس پیغام آیا تھا اور اس کے بعد 2-3 مرتبہ یہ پیغام دوبارہ آیا، اور اس وقت مجھے پتا تھا کہ میرے خلاف ایک سازش ہونے جا رہی ہے، اس وجہ سے میں جنرل فیض حمید کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سے میری حکومت گرانے کی سازش شروع ہو گئی تھی اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹھوس انفارمیشن ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ڈوئل گیم کر رہے تھے، ایک دوہری گیم کر رہے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاتعداد مرتبہ مجھ سے غلط بیانی کی، مجھ سے دھوکہ کیا۔ میرا صرف یہ ایک آپ کہہ لیں کہ خامی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ میرے کریکٹر کا یہ حصہ تھا کہ میں بہت جلد اعتماد کر لیتا ہوں، اور میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر اس لیے اعتماد کر لیا کہ میرا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو شریف خاندان کی کرپشن کی فائلز موجود ہیں، خود اسٹیبلشمنٹ مجھے یہ بریف کرتی تھی کہ شریف خاندان کتنا کرپٹ ہے، زرداری خاندان کتنا کرپٹ ہے، اس لیے میں جنرل قمر جاوید باجوہ پر یہ یقین کرتا تھا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ پر یہ یقین کرتا تھا کہ ان کے لیے ایسے عناصر جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے اپنے محلات بنائے منی لانڈرنگ سے، جن کی فائلز اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں، یہ کسی بھی صورت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے دوبارہ سے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر ٹرسٹ کیا۔ اب یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور اپنے ذرائع سے دعویٰ بھی کیا، اور اس دعوے میں انہوں نے یہ کہا کہ میری جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس کے متعلق تو مجھے میڈیا سے پتا چلا، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اب اپنے ذرائع سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پہلی ایکسٹینشن بھی نہیں لینا چاہتے تھے، اور پہلی ایکسٹینشن کا بھی انہیں میڈیا سے پتا چلا۔ حالانکہ ہاشمی صاحب اگر آپ حقائق دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے وہ منظر اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو گئی تھی بہت مسٹیریس حالات میں، اور پھر جسٹس کھوسا نے اس پٹیشن کو ٹیک اپ بھی کر لیا تھا، اور پھر 3 دن تک ایسے ریمارکس آتے رہے، ایسا لگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اب ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی، تو اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے کتنے چکر لگائے۔ آپ ذرا ان دنوں کا پرائم منسٹر ہاؤس کا جو ملاقات کا لاگ بنتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی جاتا ہے ایک اٹینڈنس ریکارڈ ہوتا ہے، ایک اس کا لاگ مینٹین ہوتا ہے، تو صرف ان آخری 4-5 دنوں کے آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی انٹری کا صرف لاگ نکلوا لیں کہ کتنی مرتبہ جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے۔ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقاتیں اسی وجہ سے ہوئی تھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ جو ڈرافٹ تھا، جو کہ جس پر سپریم کورٹ کو اعتراض تھا کہ یہ ایکسٹینشن کے لیے یہ جو ڈرافٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کروانے کے لیے
خود جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس جاتے رہے 2-3 مرتبہ، اور یہاں تک کہ چیف جسٹس کھوسا نے بڑے شرارت کے انداز میں یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے تو آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا ہے. اور اس قسم کے ریمارکس ہاشمی صاحب پہلی مرتبہ آئے. یہ ریمارکس عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا ہے. کبھی ان کے ایکسٹینشن کے ڈرافٹ میں کوئی ایک خامی ہوتی ہے، کبھی دوسری خامی ہوتی ہے. اصل میں اس وقت چیف جسٹس کھوسا عمران خان صاحب کی حکومت پر تنقید نہیں کر رہے تھے، اصل میں وہ ٹانٹ کر رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر. لیکن اب بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو پہلی ایکسٹینشن بھی نہیں لینا چاہتے تھے، اور ان کو یہ جو ایکسٹینشن کی خبر ملی تھی یہ بھی میڈیا سے ملی تھی. اس کے بعد ہاشمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ذرائع سے ایک اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے مارشل لاء کے متعلق. کیونکہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آخری دنوں میں ہم پر دباؤ ڈالا اور 6 مہینے کی ایکسٹینشن لینے کی بھرپور کوشش کی. اسی وجہ سے جو سمری تھی، یعنی جو جی ایچ کیو سے موو ہونی تھی، اس سمری کو موو کرنے میں بھی تاخیر ہوئی. اور آخری دنوں میں شہباز شریف کو جو لندن جانا پڑا وہ بھی اسی وجہ سے جانا پڑا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا میسج یہ تھا کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے. اور پھر ملک احمد خان جو ہیں ان کے ذریعے بھی شہباز شریف کو کچھ دھمکی آمیز قسم کے پیغامات پہنچائے گئے کہ 6 مہینے کی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے. اب اس پوری صورتحال میں ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنے ذرائع سے، اگرچہ نون لیگ اور تمام صحافی جانتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن والی بات جو ہے یہ درست ہے جو آخری 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں ایک ایفرٹ کی گئی. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مارشل لاء لگانے کی کوشش نہیں کی، کبھی انہوں نے مارشل لاء کے متعلق اس طرح سے نہیں سوچا تھا. البتہ کچھ صحافی ایسے ہیں جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کئی مرتبہ کہ آپ مارشل لاء لگا لیں. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا اب ذرائع سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کچھ صحافی ایسے ہیں جو ان سے ملے اور انہیں یہ کہا کہ آپ مارشل لاء لگا دیں. اب اس پر ہاشمی صاحب عمران خان صاحب نے 1-2 مرتبہ ریئیکٹ کیا ہے، اور جو الزامات لگانے کی کوشش کی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ان کے جوابات بھی دیے ہیں. لیکن یہ جو ذرائع سے خبریں جنرل قمر جاوید باجوہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لوگ ان کی باتوں کو اب بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس وقت وہ آرمی چیف تھے اس وقت بھی لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار تھے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ درست ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس چیپٹر کو کلوز کریں، ورنہ جب بھی وہ اپنے ذرائع سے اس طرح کی خبریں سامنے لے کے آئیں گے ایک مرتبہ پھر ان کے معاملے پر ڈسکشن شروع ہوگی، اور ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آخری مرتبہ ان کے متعلق 1 دن پہلے یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ وہ دھوکے باز بھی تھا. یعنی پہلے تو یہ ہیش ٹیگ چلتا تھا کہ وہ کون تھا، اور اب یہ ہیش ٹیگ چل رہا تھا کہ وہ دھوکے باز بھی تھا. اچھا رائے صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے نا، یہ دنیا کو شاید یہ لگ رہا ہے، اور جس طرح یہ پوسٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ جیت گئے، ان کی بہت بڑی کوئی برطانیہ میں جیت ہو گئی ہے، اور بہت زبردست قسم کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے ان تمام لوگوں کی جو حقائق سامنے پاکستان کی عوام کے رکھ رہے ہیں. میں نے کل سے یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ جیت نہیں ہوئی، کوئی کیس نہیں جیتا، لیکن اسے جیت کے طور پر لیا جا رہا ہے. نواز شریف سے بھی کسی نے سوال کیا، ان کے کچھ صحافیوں نے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر جو ہے سرخرو ہوئے، یہ اس کی کرم نوازی ہے. قوم سے کیوں سچ نہیں بولتے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے رائے صاحب. قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا عدالت سے باہر مکمکا ہوا ہے؟ قاضی نے فیصلہ نہیں سنایا تھا، جج نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اس سے پہلے یہ مکمکا کر کے، یعنی انہوں نے سب کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو ان سے بات ہونی تھی وہ ہو گئی، معاملات کو ہاتھ میں لا لیا گیا. یہ دنیا کے سامنے یہ چیزیں نہیں رکھتے. اب سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی، اب ڈیوڈ روز کا بھی تو جی راجہ صاحب بتائیں کہ وہ کیا موقع، جی اسی طرف میں آ رہا ہوں. میں جو کل سے پیٹ رہا تھا کہ بھائی جو شخص جس کی یہ سٹوری ہے ڈیلی میل، وہ آج بھی وہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے. کیوں؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایویڈنس کا انہوں نے کوئی رپلائی نہیں دیا. اگر رپلائی نہیں آیا اور جو اپالوجی بھی نہیں ہے، کریکشن ہے کہ شہباز شریف کی نیب میں ڈیفڈ کے معاملے پر کوئی انکوائری نہیں چل رہی تھی، وہ مس رپورٹ ہوا، اس پہ ادارہ جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے اور اس کی کریکشن کر رہا ہے، یہ بات ہوئی. کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ جو ڈیوڈ روز نے چھاپا اخبار کے اندر وہ جھوٹ کا پلندہ تھا. اخبارات میں کہیں جو باتیں کہی گئی اس کا ایک ڈیٹیل جو ہے رائے صاحب وہ موجود ہے. اب یہ جو اپالوجی کی بات جو کی جا رہی ہے اور ڈیوڈ روز کی طرف سے جو ٹویٹ کی گئی ہے بڑے امپورٹنٹ ہے. ڈیوڈ روز یہ لکھتا ہے the apology issued covers only one point. The NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of deferred aid when he was Chief Minister of Punjab. The newspaper has not apologized for other allegations in the article, such as those covering alleged money laundering. رائے صاحب یہ میں نے تو نہیں لکھی، یہ ڈیوڈ روز کہہ رہا ہے کہ اخبار آج بھی اپنے اس پہ سٹینڈ کر رہا ہے. جو اپالوجی چھپی ہے اس میں ڈیفڈ کا معاملہ ہے اور یہ کلیریفیکیشن اور کریکشن کی بات کی جا رہی ہے. اب ان تمام لوگوں کو جنہوں نے رائے صاحب مٹھائیاں کھائی ہیں، جو لوگ کل سے ایک جھوٹ کا ایک بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیوڈ روز ہار گیا، ڈیلی میل ہار گیا، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک معافی جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے. رائے صاحب اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہ ٹویٹ یہاں پر نہیں رک رہی. ڈیوڈ روز یہ بھی کہتا ہے کہ شریف اینڈ یوسف ہیو ناٹ ایشوڈ ریپلائز ٹو آور ڈیفینسز. یہ ان کی فیملی کی بات کر رہا ہے. علی عمران نے کوئی جواب نہیں داخل کرایا. بیگم نصرت نے کبھی ڈیوڈ روز کو یا ڈیلی میل کو کبھی چیلنج بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے میرے بارے میں جھوٹ کا جو پلندہ ہے جو اخبار میں کیوں چھاپا، میں تمہیں عدالت لے کر جاؤں گی. رابعہ عمران نے، جن کی میڈیا پر یا ان کا نام ہی صرف چلتا ہے، انٹریکشن نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی برطانیہ کی عدالت میں جا کر کلیم نہیں کیا تھا. یہ کلیم تھا شہباز شریف کا اور علی عمران کا جس کے اوپر آیا. اب یہ کلیم کہاں گیا؟ اگر اپالوجی میں ان کا نام بھی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو منی لانڈرنگ کے ایویڈنسز ہیں اس کو انہوں نے ریفیوٹ نہیں کیا، اور وہ آج بھی اسٹینڈ کرتے ہیں. اور ڈیوڈ روز کی اس ٹویٹ کے بعد اگر ڈیوڈ روز جھوٹ بول رہا ہے نا تو آپ اٹھائیں اسے پھر لے کر چل جائیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ our Yusuf and Sharif have not issued replies to our defenses that comply with the requirement of English law. انگلش لا میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ریپلائی عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا. یہ وہی جواب ہے جو 13 تاریخ کو جمع کروانا تھا. Those defenses therefore stand and are public document. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. میرے پاس ہی پلندہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے ہم اسے اپنی جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر بھی رکھ دیں گے، پروگرام میں کمنٹس میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیں گے. پوری دنیا پڑھ سکتی ہے کہ اس میں کس بے دردی کے ساتھ پیسہ لیفٹ رائٹ جو کیا گیا. پھر وہ یہ کہتا ہے The newspaper has not paid Mr. Sharif and Mr. Yusuf either damages or cost. کوئی cost رائے صاحب پے نہیں ہوئی. سوال بڑا سادہ سا ہے. اگر شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے، اگر وہ جیت گئے رائے صاحب، تو پھر آپ ڈیوڈ روز کو جو آپ نے اتنا ایک دنیا کی سب سے مہنگی ترین جو مہنگی ایک کمپنی کو ہائر کیا، آپ کا کوئی خرچہ بھی تو ہوا ہوگا نا. آپ وہ خرچہ کلیم کریں، لیگل کاسٹ لیں. اور اگر آپ کو اتنا ہی یقین تھا کہ آپ کیس جیت گئے ہیں اور آپ کے پاس جواب موجود ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جو عدالت فیصلہ کرے گی ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہم عدالت سے باہر کسی قسم کی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے. اب یہ جو چکر دیا جا رہا ہے پوری قوم کو اور کچھ لوگ بیٹھ کر اس سٹوری کو سپن کر رہے ہیں، یہ ان سے بھی ایک سوال ہے رائے صاحب کہ آج جو ڈیوڈ روز نے یہ ٹویٹ کی ہے کسی کے پاس اس چیز کا جواب؟ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے رائے صاحب کہ اگر یہ کاسٹ تھی تو پھر یہ پے کیوں نہیں کی گئی؟ اب انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو لاسٹ منتھ جو کاسٹ کا کہا گیا تھا جسٹس نکلن کی طرف سے وہ پے کی گئی ہیں. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پھر آپ کیوں قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر اس میں رائے صاحب ایک انتہائی عام نقطہ یہ بھی ہے یاد رکھنے والا کہ اگر یہ سٹوری ڈیوڈ روز کے نام سے تو چھپی ہے، لیکن اگر شہباز شریف ڈیوڈ روز کو اگر سو کرتے نا، کیونکہ انہوں نے میل آن سنڈے اور ڈیلی میل اور ایسوسیٹڈ جو ہے جو ان کی کمپنی جس کے نام کے اوپر ہے ANL، ان کو انہوں نے سو کیا تھا. اگر یہ ڈیوڈ روز کو ان پرسن سو کیا جاتا تو میں پھر یہ دیکھتا کہ یہ کیس جو ہے اپنے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتا. کیونکہ آج بھی جب میری بات ہوئی ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر
ANL का, डेली मेल का, मेल ऑन संडे का एक अपना मौकिफ है, कॉस्ट बढ़ रही है, इसीलिए इस केस को जो है सेटल कर लिया गया। लेकिन विंडिकेट करने की बात है कि हम सुरखरू हो गए। राय साहब, किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ, कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है, दिन की रोशनी में जो है ये झूठ बोला जा रहा है, और इसके पीछे, इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है वो शामिल भी हैं। मैं आपको एक और भी बात बताऊं, डेविड रोज ये भी कहते हैं, जो मैंने ट्वीट उनका देखा, कि जो जुर्माना शहबाज शरीफ पर हुआ था अदालत की जानिब से, वो जुर्माना भी खत्म नहीं हुआ। इस पर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए राय साहब, अगर जुर्माना खत्म, ये कहते हैं कि हम केस जीत के, और वो जो पहली दरखास्त थी जिसमें इन्होंने कहा था, और ये बाकायदा कुछ रिपोर्ट भी हुआ है कि इनकी हुक्म इम्तनाई यानी स्टे की एक दरखास्त थी, और उस दरखास्त को वापस ले लिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे वकला की फीस तो आपको अदा करनी पड़ेगी। हमने तो नहीं कहा, हम तो तैयार हैं इसको लड़ने के लिए। तो उस पर अदालत ने कहा कि आपको पे करनी पड़ेगी। अब राय साहब, इसमें एक और भी नुक्ता बहुत ही अहम है, और ये पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरह बेदर्दी के साथ पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के पैसे, और किस तरह, जिसके ऊपर आज भी डेली मेल जो स्टैंड करता है। ये कहा गया कि मिस्टर यूसुफ have settled their claims. The case is therefore over. The newspaper has removed the article from the internet. I shall be making no comments on the end to this procedure. अगर डेविड रोज झूठा होता या कोई ऐसी बात होती तो ये इसको आप जाकर चैलेंज करते, डेविड रोज का गिरबान भी पकड़ते। इन्होंने चैलेंज तो जरूर किया, लेकिन इनको ये लगा कि इसी में हमारी बेहतरी है, मौका हमें मिल गया है कि हम इस सेटलमेंट को अदालत के बाहर जो कर लें। अगर इनके पास सबूत होते ना, तो ये अदालत के फैसले का इंतजार करते और ट्रायल शुरू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये केस को खत्म कर दिया गया सेटलमेंट का, क्योंकि शहबाज शरीफ इसमें क्लेमेंट थे, यूसुफ इसमें क्लेमेंट थे, तो उन्होंने अपना जो क्लेम है वो वापस ले लिया, और अब यही जो है वो अदालत में बाकायदा तौर पर जमा करवा दिया जाएगा। और ऑब्वियसली राय साहब, दिस इज द ड्रॉप सीन ऑफ दिस होल केस। जो कोशिश की जाती, मैं आज बल्कि कह भी रहा था किसी से कि अगर ये स्टोरी माइनस शहबाज शरीफ और जो गलती इसमें की गई है, जिसकी अपॉलॉजी की है, अगर इसको निकाल कर बरतानिया के किसी और अखबार में छाप दिया जाए, तो फिर हम ये देखेंगे कि अली इमरान और फिर बाकी जो इनके खानदान के लोग हैं, इन्हें भागने का मौका मिलता है। क्या इसे चैलेंज करते हैं या नहीं करते? बल्कि ये आइडिया मैंने कुछ लोगों को दिया भी है कि आप माइनस शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ का अगर उसमें असर रसूख जो एविडेंसेस पब्लिकली मौजूद है, कोई भी जाकर अदालत में कह दे कि इन लोगों ने पब्लिक जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इस्तेमाल किया। अब ये फैसला फिर अदालत में देखना होगा कि अदालत जो है इस हवाले से क्या करती है। राज साहब, आखिर में, और डेविड रोज तो ये भी कहते हैं, डेविड रोज का तो ये भी ट्वीट है कि शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना दिफा जमा नहीं कराया, उनकी कानूनी टीम ने, लेकिन हमने जो अपने दिफा में जवाबात जमा कराए थे, हम उस पर कायम हैं। बिल्कुल राय साहब, जवाब नहीं जमा करवाया गया। क्यों नहीं जमा करवाया गया? कोई है इसका जवाब इन लोगों के पास जो कहते हैं कि आज हम सुरखरू हो गए? डेविड रोज ने 86 पेजेस है गालबन, और एक 49 पेजेस का जवाब जो है एविडेंस के तौर पर अदालत में जमा करवाया। उसका जवाब नहीं आया, उसका रिप्लाई आज तक जमा नहीं करवाया गया। तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि आपने तो इल्जाम लगाया था, आपने तो कहा था कि हम इसका अदालत में जवाब देंगे, तो फिर आप भागे क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जनाब इन्होंने आर्टिकल उतार दिया, इसका मतलब ये झूठे हैं। अरे भाई, मसला यहां पर ये है कि आपकी एक सेटलमेंट हो गई। अगर ये सेटलमेंट ना होती तो फिर ये केस आगे चलना था। आपने समझा कि ठीक है, हम इस केस को खत्म करते हैं। अगर आपके पास रिप्लाई मौजूद था, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मैं खुद इसे रिपोर्ट करता और शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होकर कहता कि डेली मेल ने जो है झूठ बोला, और आज फैसला जो है वो शहबाज शरीफ के हक में आया। हमें तो राय साहब, शहबाज शरीफ ने ये मौका ही नहीं दिया कि हम उनकी तारीफ करते। उन्होंने तो अपना जो केस था वो मजीद खराब कर लिया सेटलमेंट करके। और अगर ये सेटलमेंट राय साहब ना होती, केस चलता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टैंड करना था। ये केस जो है खत्म हो गया, और उसकी बुनियादी वजह ये मुकमुका है जो अदालत से बाहर किया गया। और ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते ये इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर हम कल भी तफसील से बात करेंगे। फवाद जोहरी साहब ने खबरदार किया है कि हमारे साथ रहना है तो पंजाब असेंबली तोड़नी पड़ेगी। ये अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया। वो ये भी कहते हैं, और काफली को ये पैगाम दिया गया है
کہ تحریک انصاف اسمبلی تحریر کرنا چاہتی ہے. کاف لیگ نے دیکھنا ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ جانا ہے یا اتحاد کے بغیر, کیونکہ کچھ اور خبریں بھی لندن سے آ رہی ہیں. کل اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے, لیکن یہ پیغام دے دیا گیا, وفاقی حکومت نہ مانی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرا دیں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومتوں کے ساتھ عام انتخابات میں گئے تو پی ڈی ایم کو امیدوار بھی نہیں ملیں گے, یہ کہا گیا ہے, الٹیمیٹم دے دیا گیا. اس پر انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. مجھے اور راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.